अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरे अल माऊन 107 नंबर की सूरत है, उसको शुरू होना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उसको जो दीन को झुठलाता है। अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उसे जो दीन को झुठलाता है। पहली आयत में दीन को कोई शख्स झुठला रहा है, एक शख्स को लेके सारी सबको खिताब है कि जो दीन को झुठलाता है। तो जहन में ख्याल आता है कि अगली बार अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाएंगे कि ये जो नमाज नहीं पढ़ते वगैरह, जो दीन के हमने सुतून मान रखे हैं, जो इस तरह से कि दीन को झुठलाता, कोई दीन को झुठलाता तो बोलेंगे कि ये तो या तो नमाज को झुठलाता है या रोज़े को झुठलाता है या तमाम अरकान जो दीन की है उनको झुठलाता है, तो दीन को झुठलाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुमने नहीं देखा उसको जो, क्या तुमने देखा अरायतल लज़ी, क्या तुमने देखा उसे जो दीन को झुठलाता है। क्या तुमने देखा जो दीन को झुठलाता है। अब वो कौन शख्स है, उसकी आगे खसलत बयान की। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम अरबी में लफ्ज़ होता है तन्हा, अकेला रह जाना, जो शख्स जिसका कोई सहारा नहीं हो, लिहाजा जिसके वालिदैन या वालिद नहीं हो, वो यतीम की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सहारा, वालिदैन तो बहुत बड़ा सहारा होते हैं, और वालिदैन ही ऐसे होते हैं जो जिसको कहा जाए कि बिना मतलब के, बिना लालच के वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। निस्वार्थ मोहब्बत होती है उनकी, कोई उसमें बीच में लालच नहीं होती। बाकी और रिश्तों में तो बीच में कोई ना कोई लालच होगी या कुछ कोई बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत ऐसी होती है जो लालच के बग़ैर होती है बच्चों के लिए, बच्चों को खुश देखना चाहते हैं वो, और उसके बदले में सिर्फ ये कि उनकी फर्माबरदारी की जाए, उनको जो है झिड़का ना जाए, उनकी खिदमत की जाए, यही वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ है कि ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम वो जिसके वालिदैन ख़त्म हो जाए या वालिद नहीं रहे, वो तन्हा बेसहारा हो गया, उसको धक्के देता है, झिड़कता है, क्योंकि यतीम कोई उसका सहारा नहीं है, पुश्ता कोई जो है पुरसान हाल नहीं है, इसीलिए उस पर धक्के देना आसानी होती है। किसी धन्ना सेठ को धक्का देने पे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ फरमाया जा रहा है क्या तुमने देखा उसे जो दीन को झुठलाता है। ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। तो पहली बात कि इस तरह की सोच रखना, किसी बेसहारा को सताना, परेशान करना, ख़ास तौर से वो यतीम की उसमें आ जाते हैं उन लोगों को, तो ये दीन को झुठलाना होता है। अब चाहे रात भर सजदे में पड़ा रहे आदमी, चाहे रात भर नमाज़ें पढ़ता रहे, चाहे रात भर इबादत में लगा रहे दिन भर, और उसने ये अगर फेल कर दिया तो उसने दीन को ही झुठलाया है। दूसरी बात, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन के ज़रूरियात को, ताम को, खाने पीने को, खिलाने को ये उभारता नहीं है। यहाँ ख़ुद खिलाने की बात नहीं, ख़ुद खिलाना तो बहुत बड़ी उसमें आ जाएगा, ये ख़ुद खिलाने तो दूर, दूसरों को उस पर उभारता भी नहीं है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन के ताम दूसरों से भी नहीं कहता है। यानी अब ये आप समझ रहे हैं कि दीन को झुठलाने वाली सोच जो होती है वो ये कि बेसहारा को धक्के दे, और जो ज़रूरतमंद है, मिस्कीन है, सकन जिनका कारोबार रुक गया, सोर्स ऑफ अर्निंग ख़त्म हो गई, मिस्कीन की उसमें आ जाते हैं वो, उनको जो है उनके ज़रूरियात को पूरी करने के लिए लोगों से कहता भी नहीं है। एक तो होता ख़ुद करना, ज़रूरी नहीं है कि आदमी ख़ुद करे, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं हो, लेकिन दूसरों से तो कह सकता हो। माशरे में तो ये बात लाई जा सकती कि वो जो है इस तरह का माशरा हो जाए कि पहले जो है ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए।
اللہ کا شکر ہے کہ آج تو بہت سارے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھرا پڑا رہتا ہے اور پڑوسی ضرورت مند ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت کچھ، لیکن نہیں ہے گنجائش۔ سب کو اپنی اپنی، معاشرے میں ایک اپنا 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 اپنا، تو ایسا معاشرہ اچھا ہوتا ہے کہ پہلے آپ، وہ کہہ رہا ہے پہلے آپ، وہ کہہ رہا ہے پہلے آپ، کہ ایسا کہ پہلے میں، تو یہ تو کھینچا تانی والا معاشرہ ہوتا ہے۔ اور یہ سوچ جو ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے طعام کو بھی نہیں ابھارتا، یہ سوچ جس کی ہے تو وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور دینداری میں رہتا ہے، کسی نہ کسی فرقے میں وہ انوالو رہتا ہی ہے اور اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، اور دین کے جو سارے ارکان ہوتے ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر آدمی، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ بن کیسے جاتی ہے؟ فویل للمصلین، تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہو کہ تباہی ہے بے نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت ہے، تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے۔ بے نمازی لفظ نہیں آیا، مسلین آیا۔ صلاۃ جو جس سے بنتا ہے صاد لام واو، اس کا حرف مادہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ، پیچھے پیچھے چلنا، لیکن انہوں نے ترجمہ میں کر دیا نماز۔ چلو ہم نمازی مان کے چلتے ہیں، کیونکہ صلاۃ کو جب نمازی مان لیا جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کی نماز سے غفلت میں ہے۔ سینٹنس یہ نہیں ہے کہ تباہی ہے بے نمازیوں کے لیے کہ نماز سے غفلت ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں تو نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اس سے غافل ہے، تو یعنی وہ حقیقی صلاۃ کو قائم نہیں کر رہا ہے، وہ جس کو صلاۃ سمجھ رہا ہے وہ صلاۃ ہے ہی نہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، مسلین، کیونکہ یہ نماز کو جب بلاتے ہیں تو حی علی الصلاۃ تو کہتے ہیں، صلاۃ کو، صلاۃ ہی نماز ہے، نماز کو مان لیا گیا ہے۔ صلاۃ کو ہی اگر نماز مان لیں تو ترجمہ بھی یہی ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو پتہ لگتا ہے کہ جو قرآن کی صلاۃ ہے، قرآنک صلاۃ ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بدلے جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا آؤٹ کم کچھ نکل کے نہیں آ رہا، یوز لیس ہو گئی۔ قرآن نے جو صلاۃ بیان کری ہے اس کے لیے بہت تفکر کی ضرورت ہے، اور اس کو جب نماز مان کے پڑھا جا رہا ہے تو وہ صلاۃ کا حق ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ صلاۃ قائم ہی نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کا کوئی نماز کا رزلٹ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایسی سوچ بھی بن جاتی ہے آدمی کی، وہ نماز بھی پڑھتا رہتا ہے اور اس سارے برے کام بھی اس کے برابر چلتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن دو ٹوک صاف صاف کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ روک دیتی ہے بے حیائی اور منکر سے۔ تو جو آدمی بھی صلاۃ قائم کرتا ہے، سب سے پہلا تو اس میں یہ فرق آتا ہے کہ اس کی یہ ساری سوچ بدل جاتی ہے اور بے حیائی اور منکر سے رک جاتا ہے۔ اور اگر نہیں رک رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس صلاۃ قائم کرنے میں اسے سوچنا چاہیے، سبھی کو سوچنا چاہیے کہ کیا قرآن جو صلاۃ قائم کرنے کی کہہ رہا ہے کیا وہ واقعی میں یہ نماز ہے؟ کیا اس سے صلاۃ قائم کرنے کا حق ادا ہو گیا؟ ہم نے صلاۃ قائم کر لی، جو آدمی نے 5 نماز پڑھ لی وہ صلاۃ قائم کر لی، اور یہی سوچ ہے۔ سوچ بھی تو یہی بنی ہے کہ وہ تو نماز پڑھ کے آگے اپنے آرام سے، اس نے کہا صلاۃ قائم کر دی ہم نے، اور آخرت میں سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا، لہٰذا ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ دی، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور وہ نماز زندگی بھر پڑھتا رہے، لیکن وہ نماز کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں قرآن سمجھنے کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، پوری زندگی بھر آپ نماز پڑھتے رہے لیکن صلاۃ اور قرآن نہ بھی سمجھیں تو بھی بنا سمجھے بھی نماز ہوتی رہے گی اس کی۔ ان کے ارکانوں پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے کہ ہاتھ قبلہ رخ، بالکل قبلہ رخ ہو کے پڑھی جائے، ہاتھ ایسے رکھے جائیں، پیر اس کا رخ ایسا ہو، وہ اس پہ دھیان دیتا ہے، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں وہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔
اور پھر بعد میں نکل کے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو صلاۃ قائم ہو گئی، جبکہ صلاۃ قائم نہیں ہوئی۔ قرآن جو صلاۃ قائم کرنے کی کہہ رہا، اس کے لیے صلاۃ قائم کرنے کے لیے تو قرآن سمجھنا پڑے گا، تب ہم سمجھیں گے کہ حقیقی سجدہ کیا ہے، حقیقی رکوع کیا ہے۔ ابھی تو جو ہے بس سر جھکا کے 2 منٹ کے لیے آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرا، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے سامنے ہوتے، تو جب باہر ہوتے ہیں تب کس کے سامنے ہوتے؟ نماز یہ عقیدہ تو بنا دیا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز سے باہر ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، سودا بیچ رہے ہوتے، خرید رہے ہوتے، کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، تب کس کے سامنے ہوتے؟ تب بھی اللہ ہی کے سامنے ہوتے ہیں نا۔ ہمیشہ ہر وقت اللہ کے سامنے، ہر وقت ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکا ہی رکھنا ہے۔ اگر سجدے کو سر جھکانا کو سجدہ مانتے ہیں تو سر اٹھانے کی ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ نہ قرآن کا سجدہ، نہ اس کا قبلہ۔ جب انشاءاللہ قرآن دوسرے دور کا شروع ہوگا تو شروع سے یہ باتیں لی جائیں گی، اور ابھی بھی کوئی آدمی قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو یہ صاف نظر آئے گا کہ جو سامنے سے ہو رہا ہے وہ حقیقی صلاۃ نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ بڑھیا انہوں نے گھر سے وضو کیا، ٹوپی لگائی، نکل کے مسجد میں گئے، سب نے دیکھا نماز جا رہے ہیں، اور ان کو بھی خود معلوم ہے صلاۃ قائم ہوا، اور وہ پورشن جو دکھ رہا ہے کہ وہ سجدے میں بھی چلے گئے، رکوع میں بھی چلے گئے، وہ پورشن جو دکھ رہا ہے، جبکہ وہ حقیقی طور پہ ادا نہیں ہو رہا ہے، حقیقی طور پہ سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ حقیقی طور کا سجدہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کر رہی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، پیڑ اور شجر پیڑ اور نجم ستارے سجدے میں ہے، سورج چاند ستارے، اور یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی، اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ کیا ہم تو تسبیح مالے میں جپنے کو تسبیح سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی کسی پیڑ کو دیکھا کہ وہ مالا لیے جپ رہا ہو؟ وہ اپنے احکام پر برابر قائم ہے، جو اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے اس پہ وہ برابر کر رہے ہیں، اور سوشل پوری دنیا کے فائدے کے لیے جو چیزیں اللہ نے ان میں رکھ دی ہیں وہ برابر دے رہے ہیں۔ پیڑ بھی سایہ بھی دے رہا ہے، گائے دودھ دے رہی ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، ٹائم سے اللہ کے حکم سے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے کے لیے؟ وہ رکوع کیا ہے؟ اس کے لیے تو بہت وقت کی اور تفکر کی ضرورت ہے سمجھانے کی، لیکن جو بھی آدمی قرآن سمجھ کے پڑھے گا اس کی 1 سیکنڈ میں، چلو ظاہری طور پہ آپ نے بنا بھی لیا کہ ہم اس طرح جھکیں گے، رکوع کریں گے، اس طرح سجدہ کریں گے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے کوئی چینجز تو آ ہی نہیں رہا، کیونکہ جو قرآن اس میں پڑھا جا رہا ہے وہ بھی بنا سمجھے کا ہے، اس کو بھی کوئی نہیں سمجھا رہا، اور قرآن جب تک اندر نہیں جائے گا تب تک وہ اندر کے امراض جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس کے لیے شفا ہے، قرآن اندر کے جو امراض ہیں، بغض، کینہ، لالچ، تمام برائیاں جو ہیں وہ اس کو نکال کے جڑ سے ختم کر دیتا ہے قرآن جب یہ اندر جاتا ہے۔ وہ اندر جائے گا آپ کے ہی ذریعے سے، جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی وہ اندر جائے گا، یا سننے کی کوشش کریں گے، سن کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ خالی دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کا پورشن ہے۔ حقیقی صلاۃ تو قائم ہو ہی نہیں رہی، نہ انہیں حقیقی سجدے کے بارے میں معلوم ہے، انہیں تو یہ معلوم ہے کہ بس 1 منٹ سر جھکا دو تو یہ سجدہ ہو گیا، جبکہ وہ سجدہ نہیں ہوا، زندگی بھر سجدے میں ہی رہنا ہے، سر جھکا ہی رہنا اللہ کے آگے نہیں۔ اللہ سامنے سے تو دکھتا نہیں ہے، اللہ کے آگے کیسے؟ وہ تو کوئی آدمی مندر جاتا مورتی کے سامنے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بھگوان کے سامنے کھڑے، تو وہ سر جھکا دے گا کیونکہ مورتی سامنے ہے جس کو وہ ایشور مانے ہوئے ہے۔ لیکن اللہ تو ایسے سامنے سے نہیں ہے، لا تدرک الابصار، کوئی اسے نہیں دیکھ، اس کے احکام ہمارے سامنے ہیں، قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، ان پر جھکانا ہے، ان پر سر نگو رہنا ہے۔ قرآن نے جو احکام بیان کر دیے کہ سود نہیں کھاؤ، بیاج نہیں لو، اگر ہم بیاج نہیں لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کے حکم پر ہم سر جھکائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور جھوٹ بولیں گے تو سجدہ ختم ہو جائے گا، پھر سے توبہ کر کے پھر سے سر جھکانا پڑے گا۔
ایسے ظاہری طور پہ سر جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہے، جو قرآنک سجدہ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ظاہری طور سے آدمی کہتے ہیں ہم 2 منٹ کے لیے سر جھکائیں گے، تو پھر اٹھائے ہوئے بھی تو اللہ کے سامنے سر اٹھانا پسند ہے کیا؟ سر تو ہمیشہ ہی جھکا رہنا ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں ہیں جن کو کھلا رکھنا چاہیے اس کو منع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور باہر کسی ضرورت مند نے کہہ دیا بھائی صاحب آپ کے گھر میں تھوڑا سا ایک سوئی مل جائے گی، 2 منٹ میں سوچا کہ سوئی تو رکھی ہے لیکن اگر دے دیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے یا بھول جائیں گے، دیکھیں نہیں ہے بھائی صاحب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کا زیادہ کوئی دینے میں وہ نہیں جا رہا، لیکن وہ ایک عادت ہے کہ منع کر دو، کوئی بھی کوئی مانگے اس کو منع کر دو، کہہ دو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی نے چھوٹی سی چیز لی اور اب گھر پہ رکھ کے بیٹھ گیا، اس کی غلطی ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے، لیکن آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے کیونکہ ہمیں وقت پہ ضرورت پڑتی تو ملتا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی تھوڑا دقت آپ اٹھا لو، تھوڑی دقت وہ اٹھا لے، لیکن معاشرہ تو صحیح سدھر جائے۔ یہ ایسی سوچ ہی بن جائے گی لوگوں کی کہ ذرا ذرا سی چیزوں کو لوگ منع کر دیں گے، ایک عادت سی بن جائے گی کہ سیدھا منع کر دو ایک بار میں، رٹا ختم، ہیڈیک ہی ختم۔ تو وہ چیز غلط ہے اور قرآن اس کو منع کر رہا ہے کہ جو چیز کھلی رہنا چاہیے عام آدمی کے لیے، جو چیز ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ منع کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے کھلا رکھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو اس آیت میں بہت، اس صورت میں بہت تفکر کی بات ہے کہ اس میں سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے اللہ کی آیتوں پہ کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ قاعدے میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تباہی ہے بے نمازیوں کے لیے، اور یہی سوچے کہ بے نمازی ہے، بے نماز، لیکن تباہی تو نمازیوں کے لیے ہے۔ کون؟ جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اب نمازی جب کہہ رہا ہے تو نماز تو پڑھ ہی رہا وہ، تبھی تو غافل تو نہیں ہے، نماز تو پڑھ ہی رہا ہے نا وہ، نہیں تو بے نمازی کہنا چاہیے تھا، نماز تو پڑھنے جا ہی رہا، تبھی تو نمازی بول رہا اللہ تعالیٰ کہ نمازیوں کے لیے تباہی ہے، جو اپنی نماز سے، تو کہیں تو چوک ہو رہی نا، نماز میں ایسی کیا چوک ہو رہی جس سے وہ کوالٹی پیدا نہیں ہو پا رہی؟ کیا وہ حقیقی صلاۃ ہے جو رسول اللہ کے ٹائم میں ہوتی تھی؟ کیا اس میں قرآن سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا اس کا پیٹرن، طریقہ، رکعتیں سب کی سب قرآن نے حکم کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ قرآن تو اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے۔ کوئی اگر قرآن کھڑے ہو کے پڑھتا ہے پھر رکوع ایسا جھک بھی جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں، لیکن وہ پیٹرن قرآن میں نہیں ہے نا، تو وہ پیٹرن چینج بھی ہو سکتا ہے، آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیٹرن پہ برابر چل رہا ہے تو پہلے تو یہی سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ اس کا حکم، اس طرح کے پیٹرن کا حکم کس نے دیا؟ قرآن نے تو ڈیٹیل بیان کری ہے ہر چیز کی، صیام کی بھی، زکوٰۃ کی بھی، حج کی بھی، پورا ڈیٹیل ہے قرآن میں، ڈیٹیل ہے پوری۔ تو صلاۃ کی ڈیٹیل کیوں نہیں ہے؟ یہ جو نماز کی جو ڈیٹیل ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اب کوئی بولے گا کہ دوسری کتابوں میں ہے، تو دوسری کتابوں پہ چلنے کا تو حکم اللہ تعالیٰ نے کبھی دیا ہی نہیں، قرآن میں ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے بس اسی پر رہنا، اور یہ آپ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمام ہے، آپ کے رب کا کلام تمام ہے، عدل انصاف سے بھرا ہے۔ یہ آیتوں کو کہاں لے جائیں گے؟ تمام ہی کمپلیٹ ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ کوئی کہہ دے نہیں بیان اس میں ہر چیز کا ہے، اللہ کہہ رہا ہر چیز کا بیان ہے، اور ہم کہہ رہے نہیں ہر چیز کا بیان نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمیں باہر سے طریقہ لینا پڑے گا۔ یہیں پہ ہی ایمان میں گڑبڑی آ گئی، اللہ کے کلام کے بارے میں ہی ایک غلط سوچ بنا لی۔ جب مان لیا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے تو بیان ہے، ڈھونڈو نا، غلطی ہے ڈھونڈ نہیں پا رہے، اور جو ڈھونڈ رہا ہے، جو بتا رہا ہے، اس کی سن نہیں رہے۔ آؤ بیٹھو سر جوڑ کے دیکھو کہاں غلطی ہو رہی، کہیں تو قرآن سمجھنے میں چوک ہو رہی ہے۔ بات دنیا کی زندگی کا میٹر نہیں ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اس کا میٹر بہت زبردست ہے۔ اگر ہم نے وہ کام سمجھ کے اللہ کے احکام پہ نہیں چلے اور
समझ में आएगा, आ रहा है, आएगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि कुरान अल्लाह ताला ने बहुत, जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि डिटेल्ड आयतें हैं, तफसील की हुई है, आयतुम मुफस्सिलातुम, तफसील की हुई आयतें हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि तफसील की हुई नहीं है? खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहा और समझाया कहाँ जा रहा है, कौन समझा रहा है? हमारे आलिम लोगों को कोर्स में क्या कुरान समझा के पढ़ाया जाता है? वो भी अगर सुन रहा हो तो सोचें कि सिलेबस में क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान सिर्फ एक शो पीस के तौर पे रख दिया गया हो और वही अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अल्लाह के सामने रोल है, गिड़गिड़ाना, कुरान खोल के बैठ जाए, तफक्कुर कर ले, अरबी दा आ जाए। हम तो अरबी दा भी इतने नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े अरबी दा लोग पढ़े हैं, और अच्छे से समझ लें, निकाल लें कहाँ गलती हो रही है, चूक हो रही है। ये आयतों पे ऐसी सरसरी तौर पे नहीं निकला जा सकता ना कि अल्लाह ने फरमाया कि तबाही है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। तो जब नमाजी कह रहा है तो नमाज तो वो पढ़ ही रहा होगा। फिर नमाज से गफलत तो ये होती कि छूट जाए, यही समझी जाती है ना कि फजर भी छूट गई, ज़ोहर असर मगरिब इशा, तो नमाज से गाफिल है, ये नमाज पढ़ नहीं आ रहा या नमाज पढ़ ही नहीं रहा, यही तो। लेकिन नमाज ही है वो, फिर कैसी गफलत हो रही है? कहीं तो कुछ चूक हो रही है ना सलात कायम करने में, जो बहुत अहम है। सोचो कितने अहम चीज़ है ये सलात कायम करना। अकीमुस्सलात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियात को लेके जाते हैं और वहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं इसीलिए लाया हूँ कि ये सलात कायम करें। ऐसे गैर ज़रावादी में जहाँ आबादी नहीं थी, जहाँ उधर ले जाके अपनी फैमिली को बसाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए कि सलात कायम करें। नमाज तो वो जहाँ थे वहीं पे भी पढ़ सकते थे, कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन सलात कायम करें। और सलात लफ्ज़, ये लफ्ज़ कुरान में आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। युसल्लूना यही लफ्ज़ है ना सलात का, जो अरबी पढ़ने वाले वो समझ रहे। अल्लाह और फरिश्ते नमाज पढ़ते क्या? तो कह देंगे इसका एक मीनिंग दुआ भी निकलते हैं, तो फिर आगे फंस जाएंगे। तो सही तौर से उसको सोच नहीं पा रहे हैं। सलात, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, क्या मतलब होता है? तर्जुमों में तो आपने कुछ भी कर दिया है। सोचें थोड़ा सा, हम तो बहुत थोड़ी सी अरबी सीखे हैं, लेकिन जो अरबी दाँ हैं अगर उन तक ये बात पहुँचे वो तो सोचें, वो तो आगे बढ़ें इसमें, कहीं तो है कुछ गड़बड़। चलिए खैर, अब जो है बाकी लोगों के लिए जो अरबी नहीं सीखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो अरबी सीख लें। अरबी ज़बान बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिखाने के लिए मौजूद हैं लोग, बाग सीख सकते हैं आज भी। हम अंग्रेज़ी नहीं सीखते, और ज़बानें नहीं सीखते, फ्रेंच नहीं सीखते, तो अरबी क्यों नहीं सीख सकते? अरबी सीख सकते। और अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो तर्जुमे में बहुत तफक्कुर से, ध्यान से, गौर फिक्र करके पढ़ें, तफक्कुर से पढ़ें कुरान को, तो भी बात समझ में आ जाएगी। कई ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, पढ़ें। उनकी मेहनत अपनी जगह है, उन्होंने अपनी तौर से खूब अच्छे ट्रांसलेशंस किए हैं, कहीं थोड़ी चूक हुई है, लेकिन कोई भी आदमी ट्रांसलेशन भी अगर समझ के पढ़ेगा तो भी उसको ऊपरी हिदायत आराम से मिलेगी कुरान से। वरना ऐसी सोच नहीं बन सकती। कम से कम वो शिर्क से तो पाक हो ही जाएगा। अगर कुरान पढ़ने वाला कभी भी दूसरे दर पे जाके तो नहीं मांगेगा, कब्र पे जाके तो नहीं मांगेगा, किसी दूसरे से तवक्को तो नहीं रखेगा वो। लोग बाग तो हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं कि बड़े बड़े पीर बुज़ुर्गों के नाम लेते ऐसे, और जैसे अल्लाह को याद किया जाता है ऐसे याद करते, ऐसी मोहब्बत करते उनसे जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती। कुरान ने कहा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शदीद मोहब्बत अल्लाह से। उन्हें शदीद मोहब्बत दूसरों के गुणगान करने से रहती है, अल्लाह के अलावा जो मखलूक है मखलूक में से। और सोचते ये कि ये अल्लाह से उनकी बात कह देंगे, जैसे पास में अल्लाह ताला ने कुरान में ही कह दिया अल्लाह ने कि ये फ़ला फ़ला बुज़ुर्ग हमारे पास में ही बैठे रहते, ये इनसे बोल दिया करो कोई भी काम हो। ये तो नहीं कहा कि वो बिल्कुल पास में रहते तो वो हाल के हाल अल्लाह से कह देंगे। अल्लाह ताला ने तो ये काम तुम्हारी रगीजा से भी ज़्यादा करीब है, मांगो। अल्लाह से मांगने में क्या चला जाता है? डायरेक्ट अल्लाह से मांगने में क्या?
خالص اسی سے سب توقع رکھے آدمی، اسی کو اپنا الہ مانے، اسی کے کلام کو پڑھے، اسی کو پھیلائے، خالص اللہ کے لیے کرنے میں کیا چلا جاتا؟ کیوں مخلوق کی باتوں کو شامل کیا جاتا ہے؟ کیوں مخلوق کے درجوں کو بڑھایا جاتا ہے؟ کیوں مخلوق کے گڑگان کیے جاتے ہیں؟ ان کے نام لے لے کے گانے نعتیں بنائی جاتی ہیں؟ رسول بھی تو مخلوق ہے، خالق کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے نا، رسول بھی تو مخلوق ہے۔ خالق ایک اللہ، مخلوق اس کی بہت ساری، اس میں سب سے اونچی کیٹیگری رسول کی۔ رسول ہم تک اللہ کی بات پہنچاتے تو پہنچا تو دی صحیح سلامت، جس کی اللہ نے حفاظت کیا قرآن کریم، قیامت تک رسالت موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو بات اللہ کی طرف سے ان پر آئی تھی وہی، وہ ہم تک محفوظ شکل میں ہے۔ تو اس کو پڑھ کے سمجھ کے چلنے کی کوشش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو ایمان ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر خالی ایمان رکھنے سے تو کچھ بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنے جذباتوں کو لے کے چلیں گے، اور اللہ کی کتاب کے تھرو چلیں گے تو پھر رسالت بھی آ گئی، پھر رسول پہ بھی ایمان، جس کا رسول پہ ایمان ہوتا وہ کتاب پہ چلتا ہے، اور جو کتاب کو سائیڈ میں رکھ کے اپنی مرضی سے چلتا تو وہ صرف اللہ کو مانتا ہے ایک نام سے، اور رسول کا اس میں کوئی کہیں پہ بھی وہ نہیں رہتا، کیونکہ رسول جیسے ہی آئیں گے بیچ میں، رسول کے ذریعے سے ہی بات پہنچائی اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو فرمایا کہ اطیعوا الرسول، رسول کی مانو۔ لیکن پچھلے جو رسول ہیں ان کی بات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کری تھی اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ خالص جو آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول ہیں، ان پر جو وحی آئی ہے قرآن۔ ایک بات اور کہتے ہیں کچھ لوگ، یہ کہتے ہیں کہ خیر ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اس کو پھر کسی درس میں لیں گے۔ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ رسول سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی وحی آئی ہے، قرآن کے علاوہ اور بھی وحی آئی ہے، قرآن کے علاوہ اور بھی وحی آئی ہے، جس کو انہوں نے کہہ دیا حدیث۔ اس ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، وقت کا تقاضا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بحفاظت موجود ہے، جو روایتیں ہیں ان میں بہت طرح کا بگاڑ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اور رسول نہیں فرما سکتے، کیونکہ وہ اس میں اختلافاً کثیرہ بھی ہیں۔ وحی میں اختلافاً کثیرہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتی، جبکہ جو جمع کردہ حدیث ہیں اور وہ روایتیں جو ہیں قرآن کے 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، رسول اللہ بھی لکھ کے نہیں چھوڑ گئے، جبکہ یہ کتاب کے بارے میں آیا کہ رسول نے اپنے ٹائم میں ہی اس کو کتابی شکل میں دے دیا، رسول کے سامنے کتابی شکل میں آ جاتی ہے، اللہ نے اپنی بات کو کتابی کہا ہے، کتاباً انزلناہ، کتاب نازل کری اللہ نے، وہ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے، لکھ جاتی، وہ آتی ساتھ لکھ جاتی، حفاظت کرتا رہتی ہے۔ تو خیر انشاءاللہ ان باتوں پہ تفکر کریں، غور فکر کریں، اور خیال رکھیں اپنا اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔